बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, नावल्स कैसे लग रहे हैं आपको? इंशाल्लाह एपिसोडिक नावल्स की भी सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ मैं जल्द ही। और बहुत से जो हैं लिसनर्स और रीडर्स वो कमेंट्स कर रहे हैं कि आप पुराने नावल अपलोड कर रही हैं। पुराने नहीं हैं, एक दो मैंने दोबारा से डाले थे नावल, वो भी लोगों की मतलब उनकी फरमाइश पर ना, कि आपने ये नावल नहीं अपलोड किया, ये नावल नहीं अपलोड किया, तो फिर वो मैंने दोबारा से अपलोड कर दिया था इस वजह से। वरना और कोई ऐसी बात नहीं है, रोज़ के रोज़ मैं आपको न्यू नावल अपलोड करके देती हूँ। तो आज जो नावल पढ़ रहे हैं तो छोटा सा तो लेकिन बहुत प्यारा नावल है। फ़र्स्ट टाइम मैं भी पढ़ रही हूँ। अच्छा नावल है। इसकी थीम मुझे कुछ इतनी पता नहीं है, अभी साथ साथ पढ़ूँगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी थीम और इसका जो है ना राइटर का नाम और नावल का नाम वो मैं इंशाल्लाह लिख दूँगी। तो बड़ा ही प्यारा रिदा डाइजेस्ट का मैंने नावल चूज़ किया है। नावल का नाम है दरीचा मोहब्बत और इसको लिखा है समीना असावर ने। शमीना है या समीना है। और ये आया था जनाब रिदा डाइजेस्ट जनवरी 2009 के शुमारे में। छोटा नावल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही अगर आप सब ने किसी ने भी जो नावल सुनते हैं पढ़ते हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दरीचा मोहब्बत। अरे अदा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अदी के घर जा रहा हूँ। ज़ैन शाह का फ़ोन आया था कि अदी की तबीयत ख़राब है, तो अम्मा और बाबा ने कल रात को कहा था कि सुबह होते ही खैर खैरियत मालूम करके आना। शाहमीर ने कहा, इसका मतलब है आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं। सिकंदर शाह और ज़ुलेखा शाह दोनों अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और उन दोनों की पसंद की शादी थी। सिकंदर शाह और ज़ुलेखा शाह की शादी में कोई जालिम समाज बीच में ना आया। उन दोनों की 3 औलादें थीं। बड़ी बेटी सारा, उससे छोटा शामीर और सबसे छोटी घर भर की लाडली सानिया थी। सारा जो कि सिकंदर शाह की बड़ी बेटी थी, उसकी शादी बराबर वाले गांव के ज़मींदार ज़ैन सोमरो से हुई, जो कि हाल ही में एब्रॉड से एजुकेशन कंप्लीट करके लौटा था। एक दिन नहर के किनारे पर उसने सारा को देखा, जो नहर में पाँव डाले अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। जैसे ही ज़ैन सोमरो का वहाँ से गुज़र हुआ, उसने सारा शाह को देखा तो पहली नज़र में उसे सारा बेहद पसंद आई और उसने सारा को अपनाने में कतई देर ना की। शामीर अपनी ब्लैक शॉल में वाइट कॉटन के कल्फ लगे कपड़ों में बहुत ही हैंडसम और खूबरू लग रहा था। आधा शामीर अदी से कहना, कभी घर को भी रौनक बख्शने के लिए आ जाया करे। उनकी तो जब से शादी हुई है घर वीरान वीरान सा लगता है। आप और बाबा दोनों ऑफिस चले जाते हैं, मैं बोर हो जाती हूँ। अच्छा छिपकली, और कोई हुक्म? अदा कितनी दफ़ा कहा है मुझे छिपकली मत कहा करें। अच्छा अब मुझे जाने दो, देर हो रही है। शामीर, जी अम्मा, तुम अभी तक यही हो? बस अम्मा जा रहा हूँ। शामीर की पुजारो जैसे ही ज़ैन सोमरो की हवेली के गेट तक पहुँची तो गार्ड ने मुअद्दब होकर सलाम किया और हवेली का बड़ा गेट खोल दिया। शामीर ने गाड़ी ले जाकर पोर्च में खड़ी कर दी और बाहर निकलकर अपनी शॉल दुरुस्त की, जो हर वक्त उसके कंधे पर रहती थी। मासी फातिमा ने शामीर को ड्राइंग रूम में बिठाया और घर के मकीनों को इत्तला देने के लिए चली गई। जीनत सोमरो, जो कि सारा की सास थी, उन्हें जाकर शामीर के आने की इत्तला दी। अच्छा मासी फातिमा, तुम जाकर किचन देखो। बेटा कैसे हो? उन्होंने शफ़क़त से पूछा। अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बस दुआ है अल्लाह साईं की, जो हम गरीबों को चला रहा है, वरना इन घुटनों के दर्द की वजह से तो चलना फिरना मुहाल हो गया है। गफूर, चाय लेकर आओ और साथ में अल्लाह रखी से कहना सारा बेटी को बुला कर लाए। जीनत बेगम बोली, नहीं आंटी, चाय वगैरह का तकल्लुफ़ मत करें, मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ। ठक ठक, कौन? सारा ने पूछा। बेगम साहिबा, मैं हूँ अल्लाह रखी। आ जाओ भाई। बेगम साहिबा वो नीचे शामिर साहब आए हैं, बड़ी बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। सारा ने अपने शिकनज़दा कपड़ों पर एक नज़र डाली और अपने हाथों से जल्दी जल्दी सरवटें दूर करने लगी। सुनिए सुनिए ना, सारा ज़ैन को उठाते हुए बोली। सोने दो ना, ज़ैन बोला। जल्दी उठे, नीचे अदा शामीर आए हैं, मैं नीचे जा रही हूँ, आप भी जल्दी से फ़्रेश होकर आए। और कोई हुक्म? बेगम, 1000 दफ़ा कहा है मुझे बेगम मत कहा करें, मुझे सारा कहा करें। अच्छा सारा जान, वो शरारत से बोला।
کیسے ہیں ادا؟ سارا نے محبت سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، شامیر بولا۔ اماں، بابا اور ثانیہ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے عادیہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور زین سنبل کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہم دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن کل زین نے فون کر کے کہا تھا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ادا کچھ نہیں، بس نزلہ تھا، دوائی لے لی تھی، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ زین بھی نا بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت شامیر کا موبائل بجنے لگا۔ ایکسکیوز می، اس نے یس کا بٹن دبایا اور باہر لابی میں آ گیا۔ یس، شامیر اسپیکنگ۔ سر کال آئی ہے، جلدی پہنچے، میٹنگ کرنی ہے۔ دوسری طرف انسپکٹر عمران تھے۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں ابھی 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اچھا آنٹی مجھے اجازت ہے، مجھے ابھی جا کے میٹنگ میں شریک ہونا ہے۔ ارے بیٹا چائے تو پی جاؤ۔ آنٹی پھر کبھی ادی زین کو میرا سلام کہیے گا۔ جی ادا۔ شامیر نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی گھر فون کر کے ادی کی خیریت بتائی اور کہا کہ میں یہیں سے آفس جا رہا ہوں۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ انسپکٹر عمران، یس سر، فائلیں لے کر آئیں۔ انسپکٹر عمران نے آتے ہی ڈی ایس پی شامیر کو سلیوٹ مارا۔ سر یہ فائلیں یہاں رکھ دیں اور اب آپ جائیں۔ اوکے سر، اور ہاں جاوید سے کہیے گا کڑک چائے لے کر آئے۔ اور کوئی حکم؟ نو، اب آپ جائیں۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی لڑکی کے تیز تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھی جو شامیر کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ صاحب میں کتنے دنوں سے آپ سے کہہ رہی ہوں آپ رپورٹ درج کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بی بی، آپ بلا وجہ ضد کر رہی ہیں، ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کی ہم رپورٹ درج نہیں کرتے، اور ساتھ میں آپ اپنی آواز ہلکی رکھیے۔ صاحب اندر فائلوں پر کام کریں، ڈسٹرب ہوں گے۔ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کی آپ لوگ رپورٹ درج نہیں کرتے، ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کی آپ لوگ رپورٹ درج نہیں کرتے تو تھانہ کس لیے ہوتا ہے؟ ہم اپنی فریادیں کہاں لے کر جائیں؟ اسی وقت فون کی بیل بجی۔ انسپکٹر عمران نے لپک کر فون اٹھایا۔ یس سر، یہ باہر اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ سر ایک لڑکی ہے۔ اچھا اسے اندر بھیجیں۔ ارے سر ہم نپٹ لیں گے، میں کیا کہہ رہا ہوں، شامیر نے روب سے کہا۔ جلدی بھیجیں اسے اندر۔ جی سر، بی بی جائیں اندر، آپ کو سر بلا رہے ہیں، وہ سامنے کا کمرہ ہے۔ سندھو سامنے والے کمرے کی طرف جانے لگی تو اس کے ہاتھوں میں ڈھیروں چوڑیوں سے جل ترنگ بجنے لگی اور پیروں میں پائل کی چھنکار سے پورے تھانے میں آواز گونجنے لگی۔ ستواں ناک، بڑی جھیل سی آنکھیں اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے پتلے پتلے ہونٹ، وہ بالکل کسی شاعر کا خواب لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شامیر مبہوت رہ گیا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی اور دوپٹے کا کونا منہ میں دبائے بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شامیر کو ایک دم سے گانا یاد آ گیا، ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا۔ شامیر نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا۔ سندھو اپنا گھاگھرا اٹھا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ارے یہاں کہاں آپ بیٹھی ہیں؟ یہاں اوپر بیٹھے، شامیر بولا۔ یہاں کرسی پر؟ سندھو نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں کرسی پر، شامیر نے جواب دیا، لیکن یہاں تو بڑے لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو کیا ہوا، اٹھے یہاں سے، بیٹھے یہاں۔ ہاں تو اب کہیں کیا پرابلم ہے؟ صاحب جی 3 دنوں سے میری ریشم کھو گئی ہے تو میں رپورٹ لکھوانے آئی تھی، وہ مجھے ماسی سکینہ کی بیٹی نے کہا تھا تھانے جا کر رپورٹ لکھواؤں، اس طرح مجھے میری ریشم مل جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ کی بہن کی عمر کتنی ہے؟ شامیر نے پوچھا۔ جی کون سی بہن، میں تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ تو پھر ریشم کون ہے؟ اچھا ریشم، وہ تو صاحب جی میری بکری کا نام ہے۔ اچھا تو بکری کا نام ہے۔ جی صاحب آپ نے رپورٹ لکھ لی، اب میں جاؤں؟ نہیں، شامیر نے کہا۔ پر کیوں صاحب جی، اماں نے کہا تھا جلدی آنا۔ اب کی بار شامیر نے پوچھا۔ وہ کیوں؟ شامیر جان بوجھ کر بات سے بات نکال رہا تھا تاکہ وہ حسین پیکر نظروں کے سامنے رہے۔ ہاں ابھی تو بہت کچھ پوچھنا ہے، سب سے پہلے اپنا نام بتائیں۔ پر صاحب نام کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ آپ کی ریشم ملے تو ہم آپ کے حوالے کر دیں، کیا پتہ کوئی اور بھی رپورٹ لکھوانے آئے تو غلطی سے آپ کی ریشم کسی اور کے پاس نہ چلی جائے۔ اب جلدی سے اپنا نام بتائیں۔ میرا نام سندھو ہے، شامیر بولا۔ کوئی نشانی ہے آپ کی ریشم کی؟ جی صاحب، اس کے گلے میں سنہرے رنگ کی گھنٹی بندھی ہے اور اس کے پیروں میں پائل بندھی ہے۔ وہ بھی صاحب جی اماں نے قریشیے سے بنا کر دی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی نشانی؟ صاحب جی وہ بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورت تو آپ بھی ہیں، شامیر اپنے آپ سے ہم کلام ہوا۔ شامیر اپنی مسکراہٹ کو نہ روک سکا۔ صاحب جی آپ میرے اور میری ریشم کے اوپر ہنس رہے ہیں، ماسی سکینہ کی بیٹی صحیح کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ شامیر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اب میں جاؤں؟ بات تو مکمل کرتی جاؤ۔ نہیں صاحب دیر ہو جائے گی تو اماں پریشان ہو جائیں گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنی بات پوری کر کے جاؤ۔ اب کے بار شامیر نے سخت لہجے میں کہا تو سندھو نے ڈر کر رونا شروع کر دیا۔
ارے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اچھا بیٹھ جائیے، لے پانی پئیں۔ سندھو نے ایک ہی سانس میں گھٹا کر پورا گلاس چڑھا لیا۔ ارے بیٹھ کر پانی پیتے ہیں، آپ بتائیں رو کیوں رہی تھی؟ صاحب جی آپ نے ہی تو ڈانٹا تھا۔ لیکن میں نے تو صرف آپ سے کہا تھا کہ بات مکمل کر کے جائیں، ڈانٹا تھوڑی تھا۔ اچھا اب آپ جائیں، میری ریشم مل جائے گی نا؟ ہاں ہاں مل جائے گی۔ چھپاک سے سندھو باہر نکل گئی اور شامیر اس کے متعلق سوچتا رہ گیا۔ شامیر نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو شادو نے آ کر کہا صاحب جی آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ اچھا تم چلو میں آتا ہوں۔ السلام علیکم بابا سائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو برخوردار؟ آج کل تمہارے پاس تو اپنے بابا کے لیے بالکل ہی ٹائم نہیں ہے۔ شامیر شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بولا بابا صاحب ایسی کوئی بات نہیں، دراصل آج کل ایک نئے کیس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس لیے ٹائم نہیں مل رہا۔ میں تمہیں ہرگز شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا بیٹا، میں صرف اور صرف تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا۔ جاؤ اب جا کر آرام کرو، بابا صاحب نے کہا اور وہ دھیرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شامیر اپنے کمرے میں آیا، اپنے وارڈروب سے اپنے لیے کرتا اور شلوار نکال کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ نہا کر نکلا تو اسی وقت موبائل بجنے لگا۔ ہیلو، ہاں زوار کیسے ہو؟ ٹھیک، تم سناؤ؟ صبح تک تو ٹھیک تھا یار زوار، لیکن شاید اب نہیں۔ دوسری طرف سے زوار کی حیرت بھری آواز ابھری، کیا مطلب شاہ کوئی پریشانی ہے؟ ہاں یار، اچھا چل میں گاڑی لے کر آتا ہوں، پھر باہر چل کر کہیں بات کرتے ہیں۔ زوار نے کہا چل ٹھیک ہے۔ شامیر کی کرتا شلوار میں بھی غضب کی پرسنالٹی لگ رہی تھی۔ وہ تھا اتنا ہینڈسم، اتنا لمبا، اور اس کی ذہانت بھری گرین آنکھیں اسے مزید خوبصورت بناتی تھی۔ اسی وقت شامیر کے موبائل پر زوار کا میسج آیا، میں گیٹ کے پاس ہوں، جلدی پہنچو۔ شامیر نے جلدی باس پرفیوم کا اسپرے کیا اور چلا گیا، چلایا شادو شادو جی سائیں، اماں کو بتا دینا میں زوار کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، وہ لوگ کھانا کھا لیں، میرا انتظار نہ کریں۔ جی سائیں۔ زوار اپنی وائٹ مرسیڈیز میں بیٹھا ہوا تھا، شامیر بھی دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے قریبی ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ زوار نے کھانے کا آرڈر دیا۔ شاہ بتا کیا پریشانی ہے؟ کچھ خاص نہیں یار، نہیں بتانا چاہ رہا تو نہ بتا، زوار نے نہ روٹھے پن سے کہا۔ تم مجھے اپنا تھوڑی سمجھتے ہو، ایسی بات نہیں ہے زوار، میری پریشانی سن کر تمہیں ہنسی آئے گی۔ اچھا پہلے وعدہ کرو مجھ پہ ہنسو گے تو نہیں؟ اصل میں زوار مجھے محبت ہو گئی ہے۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ آرام سے، ریسٹورنٹ ہے، گھر نہیں جو چلا رہا ہے، شامیر نے اسے ڈانٹا۔ اچھا چل اب بتا۔ کیا یار آج وہ تھانے میں آئی تھی؟ اچھا کیسی ہے وہ یار؟ اتنی خوبصورت ہے، اس کی جھیل جیسی آنکھیں، لمبی سراہی دار گردن، ستواں ناک۔ اتنے میں شامیر نے زوار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شرم کر شرم، اب تو مجھ سے یعنی اپنے دوست سے رومانس لڑائے گا؟ اتنا بے خود ہو رہا ہے، وہ تو شکر ہے میں ہوں، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تیرا کیا ہوتا؟ اب اور کتنا شرمندہ کرے گا؟ چل شروع ہو جا اور کھانا شروع کر، ٹھنڈا ہو رہا ہے، شامیر نے شرمندگی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ شکر ہے کسی نے تو تیرے دل پر دستک دی، اب میں جلدی سے تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں تاکہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، زوار نے خالص زنانہ آواز میں کہا، بالکل بڑی بوڑھیوں کی طرح۔ شامیر کا کہکہا فارے کی صورت میں نکلا۔ زوار نے کہا، اب مجھے دیکھ اور اپنے آپ کو، 20 اپریل کو تو پورے 29 سال کا ہو جائے گا تجھے۔ معذرت کے ساتھ، اور تجھے اب ملی ہے، اور مجھے دیکھ ایک عدد بچے کا باپ بنے ہوئے پورا 1 سال ہو رہا ہے۔ ویسے شامیر میرا تو گھر جانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ بھابھی میکے گئی ہیں؟ شامیر نے کہا، چل ایسا کر آج میرے گھر چل۔ اچھا زیادہ بکواس نہ کر، جا کر تو اس حسین دیوی کے سپنے دیکھ، زوار نے شرارتی انداز میں کہا۔ پھر زوار نے شامیر کو ڈراپ کیا اور گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ شادو جی سائیں، ایک گرماگرم کافی لے کر آؤ۔ جی سائیں۔ شادو کافی لے کر آ گئی۔ شامیر کافی بھی پیتا رہا اور ساتھ میں ڈائری بھی لکھتا رہا۔ ڈائری دراز میں رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن لگتا تھا آج نیند کی دیوی شامیر پر مہربان نہیں تھی۔ شامیر نے جیسے ہی آنکھیں بند کی تو بند آنکھوں کے پیچھے سندھو کا عکس تھا۔ ساری رات اس کو نیند نہ آئی، کروٹ پر کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی شامیر نے نماز پڑھی اور جاگنگ کرنے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی شامیر گھر واپس داخل ہوا، آج تو ادا شامیر نے شیطان کو بھی مات دے دی۔ ثانیہ چہک کر بولی، ثانیہ شامیر تم سے بڑے ہیں یا چھوٹے؟ اماں نے کہا۔ اماں اماں ادا خود بھی تو مجھے ہر وقت چھپکلی کہتے ہیں، ثانیہ تنک کر بولی۔ شامیر یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ نہیں اماں ایسا کچھ نہیں۔ شاہ نے ناشتہ کرنے کے بعد آنکھ بچا کر ثانیہ کی پونی کھینچی۔
اور خود وہاں سے بھاگ گیا۔ دیکھا مادہ نے کتنی زور سے میری پونی کھینچی ہے، ثانیہ روحانسی ہو کر بولی۔ شامیر بھی نا کبھی کبھار بالکل بچوں والی حرکتیں کرتا ہے، کون کہے گا یہ ڈی ایس پی ہے؟ اماں ہولے سے بڑبڑائی۔ شامیر تیار ہو کر آفس جانے کے لیے نکلا تو راستے میں اسے پھر سندھو نظر آئی، جو بڑی پریشانی سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ شامیر گاڑی روک کر سندھو کے پاس آیا۔ شامیر تو بہت ہی خوش ہو رہا تھا کہ صبح صبح ہی اس حسین پیکر کا دیدار ہو گیا، اب تو پورا دن اچھا گزرے گا۔ جیسے ہی سندھو کی نظر شامیر پر پڑی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ اس دن شامیر سول ڈریس میں تھا اور آج پولیس یونیفارم میں تھا۔ سندھو نے تو ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ شامیر تو پریشان ہو گیا کہ جب کچھ کہتا ہوں تو تب بھی یہ لڑکی روتی ہے، اور جب آج کچھ نہیں کہا تو تب بھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ۔ ارے بابا چپ ہو جاؤ۔ جب شامیر نے دیکھا کہ وہ چپ نہیں ہو رہی تو اب کی بار شامیر نے غصے سے کہا تو سندھو نے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اب تو شامیر اچھا خاصا گرم ہو گیا۔ سندھو کے دونوں شانوں کو سختی سے پکڑ کر پوچھا، لیکن سندھو کا رونا اور زیادہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سندھو کی آواز آئی، صاحب جی درد ہو رہا ہے۔ شامیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس سے شرمندہ ہو کر اسے چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ کس کو تلاش کر رہی ہو؟ اب بتاؤ کس کو تلاش کر رہی ہو؟ صاحب وہ میں نا ریشم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ شامیر کا دل جہاں اپنا ماتھا پیٹ لے۔ تم چلو گھر، تمہاری ریشم مل جائے گی۔ جی صاحب۔ وہ منہ بسور کر آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی شامیر کو بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سندھو آئی۔ صاحب جی میری ریشم مل تو گئی ہے، لیکن اس کے پیروں میں پائل نہیں ہے۔ اچھا تو اب تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہاری ریشم کی پائل ڈھونڈ کر دوں؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ جی صاحب جی۔ سندھو نے اتنی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا کہ شامیر کی ہنسی نکل گئی۔ سندھو تم مجھے میرے نام سے پکارا کرو، لیکن صاحب جی ماسی سکینہ کی بیٹی تو کہتی ہے کہ بڑے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہیے، نہیں تو وہ کھڑے کھڑے بے عزتی کرتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرا نام لو۔ لیکن صاحب جی مجھے آپ کا نام نہیں معلوم۔ میرا نام شامیر ہے۔ کیا ہے میرا نام؟ صاحب جی نہیں، جو ابھی میں نے تمہیں بتایا۔ سندھو مجھ سے شادی کرو گی؟ شامیر نے پوچھا۔ نہیں۔ وہ کیوں؟ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ شامیر جذباتی ہو کر بولا۔ نہیں صاحب جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ نہیں صاحب۔ تو پھر کیا بات ہے سندھو، کیوں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ صاحب جی میں جاؤں؟ جب تک وجہ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، شامیر اٹل لہجے میں بولا۔ صاحب جی میری منگنی ہو گئی ہے۔ ایک دم سے شامیر کو اپنے دل کے ٹوٹنے کی چھن سے آواز آئی۔ اگلے ہفتے میری شادی ہو رہی ہے، اماں نے ساری چیزیں میرے لیے خریدنی ہیں، نئے کپڑے، میک اپ کا سامان، جو میں نے اماں سے کہا۔ صاحب جی میری شادی میں آپ آئیں گے؟ لیکن شامیر تو اپنے ہوش میں ہی کہاں تھا، وہ سن ہی کب رہا تھا، اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس نے زندگی میں جسے ٹوٹ کر چاہا وہ ایک دم سے پرائی ہو گئی۔ صاحب جی میری شادی میں آئیں گے نا؟ سندھو نے معصومیت سے کہا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھوں۔ بات سنو سندھو، ایک منٹ، ایک دو دنوں میں میرے اماں ابا تمہارا رشتہ لینے آئیں گے، اگر انکار ہوا تو آنے والے دنوں کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ غصے سے بولا۔ نہیں صاحب جی نہیں۔ اب چلی جاؤ یہاں سے۔ شامیر نے ہاتھ اٹھا کر باہر جانے کو کہا۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، کیا کوئی اپنی محبت کسی اور کے ہاتھ میں جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں کبھی نہیں۔ سندھی تو میرا چین ہے، میری نس نس میں سما چکی ہے، اور اب تو میری ضد بن چکی ہے۔ اب تو اسے میں ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تھوڑی دیر بعد شامیر نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ جس طرح ماروی عمر کے لیے بنی تھی، لیلا مجنوں کے لیے بنی تھی، شیری فرحات کے لیے بنی تھی، اسی طرح سندھو بھی صرف اور صرف شامیر کے لیے بنی ہے۔ شامیر اپنے آپ سے ہم کلام تھا۔ آفس سے گھر لوٹا تو وہ کافی خاموش تھا۔ کیا ہوا دا؟ کچھ نہیں کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ثانیہ۔ جی اماں۔ شامیر آفس سے آیا ہے کہ نہیں؟ اماں وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ثانیہ بولی۔ اچھا تم جاؤ کھانا لگواؤ، میں شامیر کے پاس جا رہی ہوں۔ جی اماں۔ ثانیہ سر ہلا کر بولی۔ شامیر بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے بولی۔ جی اماں، شامیر نے جواباً کہا۔ بیٹا اب ایسا کرو تم بھی شادی کر لو، کوئی لڑکی پسند کی ہے تو بتاؤ۔ نہیں اماں ایسی کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا چلو چل کر کھانا کھا لو۔ بھوک نہیں ہے اماں؟ پھر تم آرام کرو۔ وہ اس کے کمرے سے نکل آئی۔ دو تین دن اسی طرح خاموشی سے گزر گئے۔ ایک دن آفس سے آتے ہی وہ زلیخا بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ خیریت تو ہے بیٹا جی؟ وہ اماں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، کہو کیا بات کرنی ہے؟ اماں مجھے نا لڑکی پسند آ گئی ہے۔ کون ہے؟
अम्मा उसका नाम सिंधु है और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है और उसकी मंगनी भी हो चुकी है। वो आजिज़ी से बोला, क्या? जी अम्मा, उसकी मंगनी हो गई और आप लोग मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया शामिर? इतना सोचो, उस लड़की की मंगनी हो गई और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं तो कहती हूँ अपने दिमाग से ही ये बात निकाल दो। नहीं अम्मा, अगर मेरी शादी उसके साथ नहीं हुई तो शायद मैं ज़िंदा न रह पाऊँ। आखिर मजबूर होकर जुलेखा बेगम, बाबा सिकंदर शाह और सानिया मिठाई के टोकों के साथ रिश्ता लेकर गए, लेकिन वहाँ से जवाब इनकार की सूरत में आया तो शामिर का पारा हाई हो गया। ऐन बारात वाले दिन उसने सिंधु को अगवा कर लिया। शामिर ने अकेले ही ये रिस्क उठाया और सिंधु को ज़बरदस्ती उठाकर ले गया। सिंधु की माँ काफ़ी रोई पीटी, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। खुशियों वाला घर अब मातम कदा बना हुआ था। शामिर सिंधु को सीधा बंगले पे ले आया, जहाँ ज़बान ने पहले ही मौलवी और गवाहों का इंतज़ाम कर दिया था। जैसे ही वो दोनों पहुँचे, काजी साहिब ने उनका निकाह पढ़ाया। सिंधु तो निकाह के बाद ही बेहोश हो गई। सब लोग चले गए, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। होश तो उस वक्त आया जब उसके ऊपर कोई झुका हुआ उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे सिंधु ने आंखें खोली तो उसने शामिर को देखते ही रोना शुरू कर दिया। अब क्यों रो रही हो? अब तो तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। शामिर जैसे ही उसके करीब आया वो बदक कर पीछे हटी। अरे तुम तो इस तरह डर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ या तुम्हारे लिए नामहरम हूँ, हालांकि मैं तुम्हें छूने का पूरा इस्तेहकाक रखता हूँ। अब इसे तो पहले झटके से ही नहीं संभली थी कि शामिर ने उसके बाल खोल दिए। दिल करता है इन जुल्फ़ों के तले सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। और धीरे धीरे शामिर बहकता रहा। आखिर कब तक? सिंधु एक मजबूत और तवाना मर्द का मुकाबला करते बिलाखिर उसके सामने हार गई। अगली सुबह भी शामिर सोया हुआ था कि सिंधु उठ गई। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो सादगी में भी खिलते हुए गुलाब की मानद लग रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने लंबे बालों को ब्रश कर रही थी कि शामिर की आँख खुल गई। जैसे ही वो अपना दुपट्टा लेने के लिए बेड पर आई तो शामिर सोता बन गया। जैसे ही सिंधु दुपट्टा उठाने के लिए झुकी तो उसके गीले बाल आगे आगे, जिससे शामिर के चेहरे पर छींटे पड़े। सिंधु ने शर्मिंदगी से अपने बाल पीछे कर लिए, जिसकी वजह से शामिर की आंख खुल गई। सिंधु घबराहट के मारे वजाहतें देने लगी। वो मैं अपना दुपट्टा ले रही थी। शामिर ने अपने चेहरे पर संजीदगी तारे करते हुए कहा, ले लो। जैसे ही सिंधु उठाने के लिए झुकी तो शामिर ने सिंधु का हाथ पकड़कर खुद से करीब कर लिया। शाहजी छोड़ दे, 2-3 दफ़ा कहा। सिंधु ने जब देखा शामिर छोड़ने के मूड में नहीं तो उसके घने बालों वाले सीने पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया। शामिर तो बिल्कुल ही बौखला गया। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? एक तो तुम्हारा रोना ख़त्म नहीं होता, जब देखो मौका मिलते ही रोना शुरू कर देती हो। अब फिर शामिर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन हाथ अपने हाथों में लिए रखा। थोड़ी देर बाद शामिर का मोबाइल बजने लगा तो सिंधु एकदम से डरकर शामिर के गले लग गई। या क्यों मुझे बहका रही हो? अभी कह रही थी छोड़ो, जब छोड़ दिया तो मोहतरमा दोबारा गले लग गई। इतना ही गले लगने का शौक़ है? सिर्फ इशारा करती मैं खुद ही तुम्हें गले लगा लेता, आखिर को तुम्हारा शौहर हूँ। सिंधु तो बिल्कुल ही छुरमुई हो गई। उससे तो नज़रें ही ऊपर नहीं उठाई जा रही थी। दोबारा बेल हुई तो शामिर ने ओके का बटन दबाया। जी बाबा साईं। जी बस बाबा साईं आ रहा हूँ। लेकिन कब? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। हाँ। फ़ोन की दूसरी तरफ बाबा साईं ने कहा, अरे बेटा, वो लड़की सिंधु जिसके लिए हम तुम्हारा रिश्ता लेके गए थे, बिल्कुल ऐन निकाह से पहले उसे किसी ने अगवा कर लिया है। उसके माँ बाप दोनों ये गम सह न सके। आज सुबह दोनों की मैयत साथ उठी है। अच्छा बेटा, अब तुम जल्दी से घर पहुँचो, कल से गए हुए हो। बस बाबा आ रहा हूँ। सिंधु, मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ उसे सब्र और तहम्मुल से सुनना। सिंधु नजरें नीची करके बेड के किनारे पर बैठी हुई थी। दिल में सोच रही थी, ऐसी क्या बात होगी जिसके लिए मुझे सब्र से काम लेना होगा। सिंधु के दिल की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई कि उसे खुद महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल अभी सीने से बाहर निकल आएगा। सिंधु, तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, थोड़ा सब्र से काम लेना, हम अभी निकलते हैं, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। ये सब बातें शाह ने सिंधु से पीठ मोड़कर कही थी, क्योंकि उसमें खुद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे नज़रें मिला पाता। वो अपने आप को उसका मुजरिम समझ रहा था। जैसे ही शामिर ने सिंधु का रिएक्शन देखने के लिए उसकी तरफ देखा, वो न जाने कब की बेहोश हो चुकी थी। अब तो शामिर के हाथ पाँव फूल गए। सिंधु, सिंधु प्लीज़ आंखें खोलो। शामिर ने जैसे ही सिंधु के चेहरे पर पानी की छींटें मारी तो उसे आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा। होश में आते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, दूर हो जाओ मुझसे।
مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے تمہارے وجود سے گھن آتی ہے، تم قاتل ہو، تم ہی نے میرے ماں باپ کو قتل کیا ہے، میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ اور وہ رونے لگی۔ سندھو کی یہ سب باتیں شامیر کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ شامیر نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ اچھا چلو اٹھو، گاؤں چلتے ہیں۔ سندھو تو غم سے نڈھال ہو گئی تھی، وہ تو بس روئے ہی جا رہی تھی۔ اس سے اتنی محبت کرنے والی دو ہستیاں جو ہوئی تھیں، وہ ایسے ہی بغیر دوپٹے کے چلنے کے لیے تیار تھی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر اسے اپنی شال اڑا دی اور گاڑی کی چابی لے کر سندھو کو بھی ساتھ لے کر باہر کوریڈور میں آ گیا۔ جبار، جی سائیں، گھر کا خیال رکھنا۔ جی سائیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ سندھو تو گاڑی کی سیٹ سے پشت لگائے بس روئے جا رہی تھی اور اس کا ایک ایک آنسو شامیر کو اپنے دل پر گرتا ہوا لگ رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی رکی، شامیر اپنی طرف سے دروازہ کھول کر باہر نکلا تو دوسری طرف سے اس نے سندھو کے لیے دروازہ کھول دیا۔ سندھو کی طرف جیسے ہی اسے ہاتھ بڑھایا تو اسے نظر انداز کر دیا اور خود ہی اتر گئی۔ شامیر سندھو کو لے کر حویلی آ گیا۔ ادا آ گیا۔ ادا، یہ لڑکی کون ہے؟ اسی دوران سکندر شاہ زلیخا بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے شامیر؟ بابا سائی نے پوچھا۔ بابا سائی، یہ سندھو ہے۔ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے ہی اسے اغوا کیا تھا؟ شامیر نے کچھ جواب نہیں دیا، بس نظریں نیچی کیے کھڑا رہا۔ شامیر، یہی دن دیکھنے کے لیے ہم نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ ایک دن تم ہماری ناک کٹواؤ گے۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ بابا سائن پلیز، آپ اپنے آپ سے مجھے جدا نہ کریں، میں آپ لوگوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اچھا تو پھر اس معصوم کا کیا قصور تھا جو تم نے اسے اس کے ماں باپ سے جدا کر دیا، اور وہ بھی عمر بھر کے لیے؟ بیٹی، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں۔ یہ نالائق ہماری اولاد ہوتے ہوئے بھی اس نے تمہیں تمہارے ماں باپ سے جدا کر دیا۔ سکندر شاہ بولے۔ ثانیہ بیٹا، جی بابا صحیح سے اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ شامیر بھی نڈھال قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ وہ نہا کر باہر نکلے۔ اس کے لمبے اور گھنے بال دیکھ کر ثانیہ حیران رہ گئی اور بولی، ارے واہ، آپ کے بال تو میرے بالوں سے بھی زیادہ لمبے ہیں۔ اسی دوران شادو ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہاں ٹیبل پر رکھ دو، اب تم جاؤ یہاں سے۔ آ جائیں، آپ جلدی سے ناشتہ شروع کریں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ نرمی سے بولی۔ ارے بھوک کیسے نہیں، کھائیں گی تو بھوک لگے گی نا، ثانیہ پیار سے بولی۔ نہیں، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ اچھا ایسا کرے، صرف ایک گلاس دودھ کا لے لے، ثانیہ لاڈ سے بولی۔ ارے بیٹی، آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ نہیں اماں، یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھوک نہیں ہے۔ بیٹی، ہم تمہارا دکھ سمجھتے ہیں، اگر اسی طرح بھوکی رہی تو تمہارا کیا ہوگا؟ زلیخا بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ سندھو زلیخا بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اتنی شدت سے رونے لگی کہ زلیخا بیگم کو چپ کرانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ بیٹا، شامیر کی طرف سے ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، آپ بڑی ہیں، کیا آپ رٹ لگا رکھی ہے؟ جیسے میرے بچے مجھے اماں کہتے ہیں، اسی طرح تم بھی اماں کہو۔ ٹھیک ہے اماں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ثانیہ، لائٹ بند کر کے آ جاؤ باہر، زلیخا بیگم نے ثانیہ سے کہا۔ دن اسی خاموشی سے گزر رہے تھے اور پھر آہستہ آہستہ سندھو زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ اسی دوران ثانیہ کے لیے زواج کے بھائی اسفندیار کا رشتہ آ گیا۔ سبھی گھر والے بہت خوش تھے۔ اچانک بابا سائی نے سندھو اور شامیر کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ ثانیہ کی شادی سے پہلے ہم تم دونوں کا ولیمہ کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سندھو اب سکندر شاہ کی بہو ہے۔ کیوں بیٹی، تمہیں منظور ہے؟ سندھو نے روتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کا حکم بابا سائی۔ نہیں بیٹا، ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ اگر تم شامیر سے علیحدگی چاہتی ہو تو ہم تمہیں طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی شامیر کا چہرہ تو لٹھے کی طرح سفید ہو گیا۔ سندھو سوچنے لگی کہ کیا میں شامیر کے بغیر رہ پاؤں گی؟ اب تو وہ جیسا بھی تھا اس کی رگ رگ میں بس چکا تھا۔ شامیر نے بے چین ہو کر سندھو کی طرف دیکھا۔ نہیں بابا سائی، وہ مجھے ہر حال میں قبول ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم نے تو میرا دل جیت لیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو۔ اب جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ اب گھر میں دو خوشیاں تھیں، ایک تو شامیر کا ولیمہ تھا، دوسرا ثانیہ کی شادی کی تیاری۔ اب تو روز ہی زلیخا بیگم اور سندھو ثانیہ کو لے کر شاپنگ کرنے کے لیے چلی جاتی۔ اماں، میرے اور سندھو کے کپڑے ٹیلر سے لے کر آنے ہیں، آپ چل رہی ہیں؟
نہیں بیٹا میں نہیں چل رہی، تم اور سندھو شامیر کے ساتھ چلی جاؤ۔ اچھا اماں اگر ایسی بات ہے تو میں بھابھی سے ہی کہتی ہوں ادا کے ساتھ جا کر میرے اور اپنے کپڑے لے کر آئیں۔ ثانیہ تم کچھ عقل مند نہیں ہوتی جا رہی، اماں سمجھا کرے نا۔ بھابھی اماں نے کہا ہے کہ آپ ادا کے ساتھ جا کر شاپنگ بھی کر آئیں اور کپڑے بھی ٹیلر سے لے آئیں۔ نہیں ثانیہ میں نہیں جا رہی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، سندھو جھنجھلا کر بولی۔ ادا کے ساتھ جائیں گی تو خود ہی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ثانیہ چہک کر بولی۔ ثانیہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، کیوں؟ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ بھابھی ادا جن تھوڑی ہیں، سندھو نے دل میں سوچا، وہ کسی جن سے کم بھی نہیں، لیکن ثانیہ زبردستی سندھو کو شامیر کے کمرے تک لائی اور دھکا دیا، دھڑام سے وہ اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی سندھو کی نظر شامیر پر پڑی اسے بہت ہی شرمندگی ہوئی، کیونکہ شامیر نے صرف جینز اور بنیان پہنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی سندھو باہر جانے کو نکلنے لگی شامیر نے جلدی سے دروازہ لاک کر دیا۔ سندھو گھبرا کر اس سے شامیر کی طرف دیکھا تو شامیر وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، آخر سندھو کو بولنا پڑا۔ شامیر ایک دم ہوش میں آ گیا۔ شامیر جیسے جیسے سندھو کی طرف قدم بڑھا رہا تھا سندھو پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ اب تو اس کا ڈر کے مارے برا حال تھا، حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ شامیر دیوار کے دونوں اطراف ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا، شامیر کی گرم گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ تم مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ بیوی ہو تم میری، یہی دیکھ لو ابھی میں نے تمہیں چھوا ہی نہیں، تم اس طرح گھبرا رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں، حالانکہ میں پورا حق رکھتا ہوں، قانونی بھی اور شرعی بھی، لیکن تم تو مجھ سے ایسے بھاگتی ہو جیسے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو۔ ابھی شامیر کا صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ سندھو لہرا کر زمین پر آ رہی۔ اب تو شامیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اگر خدا نہ خواستہ اس طرف کوئی آ جاتا تو کتنی سکی ہوتی۔ شامیر نے سندھو کو بیڈ پر لٹایا اور دھیرے دھیرے اسے ہوش میں لانے لگا۔ جیسے ہی اس سے پانی کے 2-3 چھینٹے مارے تو سندھو کو ہوش آ گیا۔ جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ سندھو تو ایسی بھاگی کہ اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا اور کمرے میں آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی، کچھ ہی دیر بعد شادو اسے بلانے آ گئی۔ چھوٹی بیگم آپ کو چھوٹے سائیں بلا رہے ہیں، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ سندھو جلدی سے واش روم میں گھس گئی اور کتنی دیر تک اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی رہی تاکہ آنسوؤں کے داغ دھل جائیں۔ سندھو زلیخا بیگم کی طرف آئی۔ اماں جی ہم جا رہے ہیں، جاؤ اور دل کھول کر شاپنگ کرنا۔ جی اماں۔ سندھو کی گاڑی میں بیٹھتے ہی شامیر نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا، جس کا رویا ہوا حسن اسے اور زیادہ خوبصورت بنا رہا تھا۔ کچھ تو بات کرو، لیکن سندھو ہنوز خاموش رہی۔ شامیر نے اسے خاموشی سے تنگ آ کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ جیسے ہی گاڑی شاپنگ مال کے سامنے آ کر رکی تو شامیر نے کیسٹ پلیئر آف کر دیا۔ سندھو یہ گانا میرے دل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ شامیر نے پہلے ٹیلر سے کپڑے لیے اور پھر باقی شاپنگ کی۔ پھر شامیر سندھو کو لے کر فیوریٹ ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ اس نے اپنے لیے کافی کا آرڈر دیا اور سندھو کے لیے چائے منگوائی۔ جیسے ہی وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو ایک منچلا جان بوجھ کر سندھو سے ٹکرایا۔ ہائی سویٹی، تمہیں تو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک دوست لڑکی کا ٹکرانا اور اوپر سے اتنی بیہودہ بات، شامیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے شاپنگ بیگ زمین پر رکھے اور پھر اس لڑکی کو گریبان سے پکڑ کر ایک پنچ مارا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ لاتوب گھونسوں سے شامیر نے اس کی دھلائی کی کہ آئندہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے لڑکی کو چھڑوایا، ورنہ آج تو اس لڑکے کی لاش ہی گھر جانی تھی۔ اب تو وہ اور زیادہ شامیر سے خوفزدہ ہو گئی۔ شامیر نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا، کھینچتا وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پٹک دیا اور گاڑی کو زنگ سے بھگا کر لے گیا۔ سندھو تو ڈر کے مارے برا حال تھا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شامیر اتنی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اب تو سندھو نے رونا ہی شروع کر دیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ اسے درشتگی سے کہا تو سندھو نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ شامیر کے دل کو کچھ ہونے لگا، بھلا اس سب میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ گھر پہنچتے ہی سندھو روتے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اگلے دن شام سے تیاریاں عروج پر تھی، پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور پارلر والی نے گھر آ کر سندھو اور ثانیہ کو تیار کیا۔ میرون لہنگے میں سندھو قیامت ڈھا رہی تھی اور شامیر بھی شیروانی اور کلا میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سب لوگ انہیں چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہے تھے۔ زلیخا بیگم اور بابا سعید تو بلائے لیتے نہیں تھک رہے تھے۔ شامیر کی چھوٹی بہن ثانیہ پنک پشواز کے سوٹ میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ ثانیہ نے شامیر اور سندھو کی نہ جانے کتنی تصویریں کھینچی تھیں، اب بھی ثانیہ کا دل نہیں بھرا تھا۔ سندھو کو اچلا روسی میں لے جا کر خاندان کی لڑکیوں اور ثانیہ سارا نے بٹھایا، دونوں ہی اسے چھیڑ رہی تھی۔ آخرکار زلیخا بیگم نے دونوں کو ڈانٹ کر بھگایا۔ ان لوگوں کے نکلتے ہی سندھو کی دوبارہ وہی کیفیت ہو گئی۔
جیسے ہی دروازہ کھلا سندھو کا دل دھک دھک کرنے لگا. جیسے ہی شامیر قریب آتا جا رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی. شامیر پھولوں کی لڑیوں کو ہٹاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا. شامیر نے جیسے ہی سندھو کا سر اوپر اٹھایا اس نے ایک چیخ ماری, خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو, خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی. شامیر نے سندھو کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا. کیا ہو گیا ہے, تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ سندھو رونے لگی. شامیر خاموشی سے چینج کرنے چلا گیا. واپس آ کر اس نے اپنا تکیہ اور کمبل اٹھایا اور خاموشی کے ساتھ صوفے پر جا کر لیٹ گیا. سندھو بھی اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور اپنا عکس آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی کہ یہ میں ہوں, اتنی خوبصورت. شامیر اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا. سندھو نے اپنا سارا زیور اتارا. وارڈروب میں سے گرین کلر کا کاٹن کا سوٹ نکال کر چینج کرنے کے لیے چلی گئی. چینج کر کے وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی. کچھ ہی دیر بعد سندھو تو نیند کی وادیوں میں چلی گئی, لیکن شامیر کو ساری رات نیند نہ آئی. اگلا پورا ہفتہ ثانیہ کی شادی میں نکل گیا. اس پورے عرصے میں وہ دونوں ہی خاموش اور ایک دوسرے سے کٹے کٹے رہے. ثانیہ شادی ہو کر انگلینڈ چلی گئی. شامیر نے آفس جانا شروع کر دیا. ثانیہ کے چلے جانے سے سندھو اور بھی اکیلی ہوگی. سندھو شامیر کا حق کام اپنے ہاتھوں سے کرتی, لیکن اس سے بات چیت بالکل بند تھی. اماں میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے, ذرا ٹانگ دے. بیٹا اب تم ماشاءاللہ شادی شدہ ہو, سندھو سے کہو وہ ٹانگ دے گی, اماں نے جواباً کہا. شادو جی سائی, سندھو کو بلا کر لاؤ. چھوٹی بیگم آپ کو چھوٹے سائی بلا رہے ہیں. اچھا یہ چائے دم پر ہے, اتار دینا. سندھو کمرے میں آئی تو شامیر یونیفارم کی شرٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا. یہ بٹن ٹانگ دو, مجھے دیر ہو رہی ہے. سندھو نے جیسے ہی قدم باہر جانے کے لیے بڑھائے. ارے کہاں چلی؟ سوئی دھاگا لینے, یہ رہا میرے ہاتھ میں. سندھو جھجکتی ہوئی اس کے قریب آئی. سندھو تو ایڑیوں کے بل بھی شامیر تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. شامیر نے اس کی کمر سے پکڑ کر بیڈ پر کھڑا کر دیا. چلو اب جلدی کرو, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. وہ چلایا. کیا ہوا؟ سوئی چبھو دی. جہاں سوئی لگی تھی شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بالوں بھرے سینے پر رکھ دیا. ہاں بالکل صحیح ہو گیا ہے, اب کوئی درد نہیں. سندھو نظریں جھکا کر کھڑی رہی. دیکھو سندھو, مانا کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی, لیکن کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ہے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں. دیکھ لینا سندھو, ایک دن میں نہیں رہوں گا, پھر تمہیں احساس ہوگا. اس وقت جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گی تو وقت ریت کی مانند تمہارے ہاتھ سے پھسل چکا ہوگا, اور تب تم بہت پچھتاؤ گی. شامیر نے دیکھا سندھو کوئی جواب نہیں دے رہی تو شامیر نے غصے سے کہا, جاؤ, چلی جاؤ یہاں سے. سندھو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی. اگلے دن سندھو فجر کی نماز پڑھتے ہی لان میں چہل قدمی کرنے کے لیے آ گئی. کچھ ہی دیر بعد وہ اندر آئی تو اماں نے کہا, شامیر اٹھ گیا؟ نہیں تو جا کر اسے اٹھاؤ, آج آفس نہیں جانا کیا؟ سندھو کمرے میں داخل ہوئی تو سوچنے لگی کیسے اٹھاؤں. سنیے, اٹھ جائیں, آج آفس نہیں جائیں گے کیا؟ لیکن شامیر ٹس سے مس نہیں ہوا تو سندھو کو فکر ہونے لگی. اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو سندھو کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں لے لیا ہو. گھبراہٹ میں سندھو دوڑتی ہوئی اماں کے پاس آئی. اماں, ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. اسے روتے ہوئے بتایا. کیا ہو گیا ہے؟ آپ خود چل کر دیکھیں. زلیخا بیگم نے شامیر کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے دیکھا تو بخار تھا. ارے بیٹا پریشان مت ہو, ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا. زلیخا بیگم نے اپنی فیملی ڈاکٹر بلاول کو فون کیا. اس نے آ کر چیک اپ کیا اور کچھ دوائیں لکھ کر دی اور کہا, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, انہیں کسی بات کی ٹینشن ہے, اس لیے بخار ہے, اور پورے ہفتے تک بیڈ ریسٹ کروائیں اور جلد از جلد ٹینشن سے نکالیں. پوری رات سندھو شامیر کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی, ساتھ میں روتی بھی رہی اور اس کو سوتا سمجھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر باتیں بھی کرتی رہی. شاہ جی, آپ اس کشتی کے اکیلے ہی مسافر نہیں ہیں. میں بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں, لیکن نہ جانے کیوں آپ سے ڈر لگتا ہے. پہلے تو پھر بھی اتنا نہیں لگتا تھا, لیکن آپ نے اس لڑکی کی جو پٹائی کی تھی اس سے مجھے آپ سے اور زیادہ خوف محسوس ہونے لگا ہے. سندھو کا اتنا کھلا اظہار سن کر شامیر کا دل باغ باغ ہو گیا. فجر کی اذانیں ہوئیں تو سندھو اٹھ کر وضو کرنے لگی. وضو کر کے اس نے نماز پڑھی اور دعا میں رو رو کر شامیر کی صحتیابی کے لیے دعا مانگتی رہی. جیسے ہی سندھو نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تب تک شامیر بھی اٹھ چکا تھا. جیسے ہی شامیر نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو چکرا کر بیڈ پر بیٹھ گیا. سندھو, اگر تمہیں برا نہ لگے تو مجھے واش روم میں لے چلو. سندھو جھجکتے ہوئے
शामिर तक आई। शामिर ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और आराम आराम से चलते वॉशरूम में आ गया। सिंधु जैसे ही जाने लगी तो शामिर ने कहा, कहाँ जा रही हैं, मेरा मुंह तो धुलवाएं। खुद तो हिम्मत नहीं पड़ रही। सिंधु शामिर का मुंह धुलवा कर बेड तक ले आई। आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। सिंधु के निकलते ही शामिर ने अपनी मुस्कुराहट ना रोक सका। देखना सिंधु बेगम, किस तरह मैं तुमसे इकरार करवाता हूँ। सिंधु नाश्ता लेकर आई तो शामिर अपना सर पकड़कर दोनों हाथों में बैठा हुआ था। सिंधु, ये आखिरी दफ़ा अपने हाथों से नाश्ता करवा दो, फिर न जाने मैं रहूं ना रहूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं सिंधु, मैं बहुत ही बुरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। ये समझता रहा कि मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें बदल डालूंगा। यही समझता रहा कि जिस तरह मैं तुम्हें टूट कर चाहता हूँ, बिल्कुल उसी तरह तुम भी मुझे चाहती हो। ये मेरी भूल थी। क्या पता तुम आज भी अपने मंगेतर को पसंद करती हो, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो दिल गिरफ्ता होकर बोला, शाह जी, मैंने तो कभी उसे देखा ही नहीं था। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, यही ना कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो। ठीक, बिल्कुल ठीक सिद्धू, मैं हूँ ही इसी काबिल के मुझसे नफ़रत की जाए। नहीं शाह जी, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो घबरा कर बोली। दोबारा कहना सिंधु, जो मैंने अभी सुना है क्या वो सच है? या खुदा, कहीं मैं जागते में ख्वाब तो नहीं देख रहा। सिंधु, ज़रा एक दफ़ा फिर कहना। क्या है शाह जी, बार बार कहते हो, मुझे शर्म आती है। सिंधु ने मासूमियत से कहा और शामिर अपना कहा न रोक सका। अच्छा, तुम्हें बार बार कहते हुए शर्म आती है। चलो अमली मुजाहरा करते हैं। शाह जी, एक तो आप बीमार हैं, ऊपर से आप कैसी बातें कर रहे हैं। शामिर ने सिंधु को बाहों में भरते हुए कहा, सिंधु, आज तुमने मुझे जीत लिया। अगर तुम आज इजहार न करती तो मैं हमेशा के लिए अपना ट्रांसफ़र इस्लामाबाद करवा लेता। अच्छा, ऐसा करना, आज शाम को तैयार है ना? पहले शॉपिंग करेंगे और फिर डिनर, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे, ठीक है? नहीं, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। क्यों? वो इस्तफसार करने लगा। क्योंकि आपने आइसक्रीम का नाम नहीं लिया। आइसक्रीम भी तो खाएंगे। जो हुक्म जाने शामिर। शामिर ने सिंधु को हाथ से पकड़कर करीब कर लिया और उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। सिंधु, यार हनीमून मनाने कहाँ चले? सिंधु ने शर्माते हुए कहा। जहाँ आपकी मर्ज़ी। और उसके सीने पर सर रख दिया। और अब शामिर की शोखियाँ बढ़ती जा रही थी। आने वाला वक्त उनका था। अब तो हर तरफ प्यार और मिलन ही मिलन था। हाय हाय, इसके साथ ही ये पता नहीं क्यों मैंने नावल पढ़ लिया। बस ठीक ही था, कुछ इतना ख़ास भी नहीं था। बड़ा ही चाइल्डिश किस्म का नावल लिखा हुआ था, ना कोई सर ना पैर। एक्चुअली ये मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ था। अगर पहले से थोड़ा सा भी मैंने पढ़ा होता तो मैंने ये रिकॉर्ड नहीं करना था। लेकिन खैर, इतना भी बुरा नहीं था। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। तो डाइजेस्ट वाला तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों डाइजेस्ट वालों ने इसको डाइजेस्ट में डाल दिया। चलिए खैर, इतने में आपको नावल देती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा टेस्ट चेंज भी कर लेना चाहिए। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक दफ़ा फिर आप सबसे कह रही हूँ कि काइंडली मेरे जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नए नावल के साथ कल हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।